नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीरिया और हमस भी राजी हो गई है सीज फायर के लिए। उसकी भी जो शर्तें हैं हम बाद में बताएंगे आपको। दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। हमस ने कह दिया है कि वो तैयार है और वो इजरायली सैनिकों को वहां पे रखने पे भी तैयार है, गाजा के अंदर दोनों जगहों पे, जिसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। पहले ये कि सीरिया के ताज़ा हालात वहाँ पे अभी भी अच्छे नहीं हैं। लोग आ रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। एक असद का जो रिजीम थी वो ख़त्म हो गई है, नई रिजीम अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो मार्च पहली तक रहेंगे और उस पीरियड में ट्रांजिशन हो जाएगा। लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आती है, खुश हैं, मना रहे हैं कि आज़ाद हो गए हैं और उनको आज़ादी मिल गई। मगर आज़ादी ये किस तरह की है? ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ऐसा लगता है। जैसे कि इजराइल पे नॉर्थ में तो कब्जा कर लिया है काफ़ी बड़ी, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तो टर्की का हस्तक्षेप हमेशा रहे, काफ़ी समय तक रहेगा, जब तक कि वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती। दूसरी तरफ इजराइल ने, हमने पहले भी बताया और सब आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया है और दमिश्क से 20-25 किलोमीटर बताया जाता है कि दूरी तक उनका मौजूद है वो वहाँ के ऊपर। बहुत से गांवों को ध्वस्त खत्म कर दिया है इजराइल ने और वहाँ के लोग पलायन करके दूसरी जगह ने, कुछ जगह लड़ाई की भी खबरें आ रही हैं, कुछ गांव में छोटी जगहों पे लड़ाइयाँ भी हो रही है। ज़्यादा उसका चर्चा न्यूज़ में नहीं नज़र आता, लेकिन है अरब न्यूज़पेपर्स जो है उसके बारे में बराबर लिख रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि अब जो है एक असद की तो जो रूल था वो तो हमेशा के लिए अब ख़त्म हो गया। लेकिन ये है, सवाल बहुत से हैं सीरिया की जनता के सामने। सीरिया की जनता सोच रही है कि उसको आज़ादी मिल गई, तो क्या ये सचमुच उसको आज़ादी मिल जाएगी? ये किस तरह की आज़ादी होगी? क्या जो लीडर हैं इस समय, इस पूरी रेवोल्यूशन तो नहीं कहा जा सकता, ये रेवोल्यूशन होता तो फिर पूरा मुल्क साथ होता, पूरा ढांचा बदल जाता। ये सही है कि ढांचा बदलेगा, फ्रॉम सेकुलर सिस्टम से अब वो इस्लामिक सिस्टम की तरफ जाएगा। अब यही लोगों की चिंता है कि सीरिया के अंदर अधिकतर लोग लिबरल इस्लाम के मानने वाले हैं, पढ़े लिखे भी लोग बहुत हैं वहाँ पे, साइंटिस्ट भी हैं वहाँ के ऊपर, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत चौंका देने वाली हैं, जिससे कि बहुत से साइंटिस्टों की और इंटेलेक्चुअल की हत्याएं भी होना शुरू हो गई हैं। ये कौन लोग हैं, क्यों किया जा रहा है? ये नहीं लगता ऐसा है कि सीरिया को एक लंबे समय, बहुत लंबे समय के लिए क्राइसिस में डाल देना ताकि वो दोबारा से री इमर्ज न करने पाए। और इजराइल को हमेशा के लिए, हमेशा तो नहीं कहा जा सकता, वक्त बदलता रहता है, जो सीरिया से खतरा था पहले वो हमें खत्म हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि अब सीरिया की जिम्मेदारी जो है वो इजराइल के पास रहेगी, इजराइल ही उसका वो करेगा। यानी एजेंडा हमेशा से हमने देखा है अरब वर्ल्ड का, अमेरिका ने तय किया है। अरबों ने कभी भी एजेंडा अपना नहीं सेट किया। जो भी मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते थे वो अमेरिकन लेते थे, बाय फोर्स और बाय मतलब ताकत के जरिए से, जैसे इजराइल में लिया गया। और दूसरी तरफ ये भी था कि या अपनी जो उनके जिन रिजीम से उनके अच्छे संबंध थे, जिन सरकारों से, जिन गवर्नमेंट से, उनकी मदद से उन्होंने ली। एक बड़ा सवाल है, कभी और इस पे विस्तार पूर्वक बात की जाएगी। अब यह है कि नेशनलिज्म जो थी वहां पे, जो एंटी इजराइल थी, इजराइल के था, उसके खिलाफ अकेला मुल्क था जो लड़ रहा था, वो अब खत्म हो गया। अब एक इस्लामिक दौर चलेगा। किस प्रकार की इस्लामिक हुकूमत बनेगी वो आने वाला समय बताता है। दूसरी बात ये भी है कि इसके जो लीडर है अबू मोहम्मद अल जुलानी,
وہ کوئی ڈیموکریٹ تو ہے نہیں، ان کا وشواس ڈیموکریسی پہ تو ہے نہیں، اور نہ ہی وہ اسرائیل کے خلاف ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہم لوگوں نے کسی نے سنا ہوگا کہ انہی نے ایک بھی فائر اسرائیل کے خلاف کیا ہو، بلکہ ان کے بڑے گھنی سمبند اسرائیل سے بھی نظر آتے ہیں. اور یہ بات کوئی اب چھپی بھی نہیں ہے، سامنے آ گئی ہے کھل کے. اور دوسری بات یہی نہیں، بلکہ القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا ISS داعش ہو یا دوسرے پولیٹیکل ریلیجس آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، پولیٹیکو ریلیجس آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی فلسطین کے بارے میں بات نہیں کی، نہ کبھی سپورٹ کیا فلسطین کو انہوں نے کیا. پہلے تو کہتے تھے کہ عرفات سیکولر ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے، وہ ڈیموکریسی اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ سب مل کے وہاں رہیں گے، کرسچن، مسلم اینڈ جیوز، تو اس وجہ سے وہ نہیں سپورٹ کرتے تھے. اب وہ یہ ہے کہ جب اسلامک وہاں پہ جو آئی ہے لڑ رہے ہیں حماس والے، یہ تو بہت بڑے اسلامسٹ ہیں، ان کو اس لیے نہیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسلم برادرہڈ یعنی اخوان مسلمین سے جڑے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بہانے سے کبھی کسی نے ان لوگوں کو فلسطین کے مسئلے کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ امید رکھنا، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی لگا ہے فلسطین کے موومنٹ کو. اور یہ بھی ہے کہ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو ہے حزب اللہ کا سیز فائر ہو چکا ہے، فلسطین بالکل الگ تھلگ پڑ گیا ہے. اب ایک آدھ تھوڑی سی کبھی کبھی شاید عراقی ملیشیا یا ہوتی کے کچھ ایکشن ہو سکتے ہیں، لیکن ڈسٹینس بہت ہو جاتا ہے. کتنا وہ کریں گے اور ان کا کتنا اثر ہوگا مجھے نہیں لگتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو درشاتا ہے کہ حماس جو ہے اب وہ راضی ہو گیا ہے سیز فائر کے لیے. بڑی اچھی بات ہے، سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن سیز فائر وہ اسرائیلی ٹرم پہ راضی ہوا ہے. یعنی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے ان کی جو شرطیں تھیں جو بہت پہلے سے وہ بات کر رہے تھے، نئی شرطیں بلکہ جوڑ دی گئی تھیں. اس میں اس نے کہا کہ جو اس کی مین ہے کہ وہ جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کو الاؤ کرے گا غازہ کے اندر، یعنی وہ رہیں گی سیز فائر کے پیریڈ میں. اور یہ سیز فائر 3 مہینے کے لیے ہوگا، جس کو کہ ہمارا کہتا ہے پاز، یعنی روکنا، کانفلکٹ کو روک دینا، جھگڑے کو روکنا ہوگا 3 مہینے کے لیے. لفظ سیز فائر بھی وہ نہیں یوز کر رہے. اور یہ ٹیمپریری کہا جا رہا ہے سیز فائر ہوگا، جس کو کہ قطر اور ایجپٹ میڈیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہوگا کہ 2 جگہ پہ جو اسرائیل ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کی فوجیں رہیں گی، اس کی فوج وہاں سے نہیں ہٹے گی. ایک تو اس کا جو جگہ ہے وہ ہے ایک سب سے بڑا جو ایریا ہے وہ ہے رفح بارڈر، یعنی فلیڈلفیا کوریڈور، غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں، غازہ اور ایجپٹ کے بیچ کا جو رستہ ہے، وہاں کے اوپر انہوں نے ایک شاید 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا ایک بفر زون بنایا ہے جس میں اس کی رہیں گی. حالانکہ ایجپٹ نے پہلے منع کیا تھا، مگر اب غازہ اب کیونکہ سیریا کا فال ہو گیا تو ایجپٹ کا بھی رخ بدلتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اب وہاں پہ لگتا ہے کہ انہی نے الاؤ کریں گے. قطر کے اندر امریکہ کا سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے قطر بہت زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتا، اور ایجپٹ تو اکنامیکلی اور ملیٹریلی بھی امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں دیش کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے، نیگوسیشن نہیں کر سکتے ہیں جو امریکہ کو نامنظور ہو. ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت سے مسئلے کو حل ہو جائے، لیکن بیچ میں ایجپٹ نے کافی ٹف اسٹینڈ لیا تھا. ایجپٹ عربوں کا سب سے اسٹرانگ دیش ہے پاپولیشن وائز، اور اس کی سینا بھی اچھی ہے، لیکن اب وہ پوری طریقے سے امریکن انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے. اس میں بدلاؤ آ رہا تھا، مگر اب بدلاؤ کی جو چن آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے. یہ خبر ہم لوگ کو ملی ہے وال اسٹریٹ جرنل سے. یہ جو ہے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ امریکہ کا نیوز پیپر ہے اور سب سے بڑا ہے. اور ایک عرب مانیٹر ہے، اس نے بھی یہ خبر دی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک تو غزہ کے بیچ میں ان کی نظرم کوریڈور یا کراسنگ سمجھ لیجئے بیچ میں جو بنائی ہے اسرائیل نے، اس میں بھی رہے گا. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کراسنگ اس لیے بنائی، ان کا اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ نارتھ یا ساؤتھ
سے جو بھی لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے ان پہ نظر رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملیٹنٹ اس میں جائے. دوسری طرف اسرائیل کی کوشش یہ بھی ہے کہ وہاں کے اوپر ایک بڑا حصے سے فلسطینیوں کو آدھا غازہ کو خالی کرانے کی. کیا وہ اپنا یہ ارادہ بدل دیں گے جبکہ حماس اتنا کمزور جس سمے ہو چکی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب کس طریقے سے ہوگا. یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ سیریا کے فال کے بعد جو چینجز آ رہے ہیں ان کو لے کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کے جو بہت سے ہوسٹیجز ہیں جن کو ان لوگوں نے بندی بنا رکھا ہے ان کو چھوڑیں گے. اس کے بدلے میں اسرائیل جو ہے وہ جو اسرائیل نے جو فلسطینیوں کو اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے زیادہ تر بے گناہ ہیں اور ہزاروں کی سنکھیا میں ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے گا. نمبر کتنے ہیں یہ ابھی نہیں بتایا. 251 لوگوں کو انہی نے بندی بنایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب ابھی بھی ان کے پاس ہیں لیکن صحیح نمبر کسی کو نہیں معلوم. اور یہ بھی ہے کہ جس کے اندر یہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر جس میں تقریباً 1200 لوگ مرے تھے اور 251 لوگوں کو یہ بندی بنا کے لیے آئے تھے. اس کے بعد سے 44,000 سے زیادہ فلسطینی مر چکے ہیں اور غزہ ورچولی پوری طرح سے دھوست ہو چکا ہے. دیکھیے ہم جب بات کر رہے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیریا کے فال سے اتنا بڑا اس کے نتیجے آ رہے ہیں سامنے عرب ورلڈ میں. ایک تو پہلی بات یہ کہ نیشنلسٹوں نے ہمیشہ عرب ورلڈ کو سپورٹ کیا, ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ کیا. اسلامسٹ کے یہ ایجنڈے میں کبھی نہیں تھا. سب جانتے ہیں یہ بات اب کھل چکی ہے. اسلامسٹ بلکہ جو الجولانی ہیں ان کے تو بہت ہی گھنیش سمبند اسرائیل سے رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف ابھی بھی یہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اور جو ان کی ویک حکومت بنے گی وہ بھی کم رہے گی. اس کو چلانے کے لیے ضروری ہوگا کہ اسلام کے نام پہ یہ ایک سٹرونگ اپنی گورنمنٹ بنائے جس طرح کے. پھر دوسری طرف ٹرکی کا بھی یہی ہے. وہ ٹرکی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی سٹرونگ گورنمنٹ سیریا میں آئے. سیریا میں ٹرکی اور اسرائیل دونوں کی سانٹھ گانٹھ سے جو کچھ بھی ہوا ہے. یہ سत्ता میں تبھی آئے انہی نے تختہ پلٹ جو ہوا ہے صدقہ اس کی سب سے بڑی مدد جو تھی وہ اسرائیل نے دی تھی. اسرائیل لگاتار جو تھا وہ ان کے ملٹری سیریا کی جو ملٹری کیپیبلٹی تھی, جو ملٹری طاقت تھی اس کو اٹیک کر کے کمزور کرتا جا رہا تھا. ایک کور کی طرح وہ اس نے ایئر کور پرووائڈ کیا تھا ان لوگوں کو تاکہ یہ لوگ آسانی سے. اتنی بری حالت ہو گئی تھی سینا کی کہ سینا لڑنے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد اس نے 480 جگہوں پہ ٹارگٹ کر کے اب پوری طریقے سے ان کی سینا کو دھوست کر دیا. اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ویپن جو ہیں وہ HTS یعنی ہیئت تحریر الشام کے ہاتھ لگے, جسے انہوں نے کوآپریٹ کیا اس کو بھی اتنا ویک کر دیا ہے کہ وہ کبھی بھی وہ بھی نہیں اسرائیل کے خلاف بول سکتا. تو اس حالات میں ہے. اکنامی بالکل کولیپس ہے. یہ آج نہیں ہوئی ہے, کافی سمے ہو گیا اس کو کولیپس ہوتے دھیرے دھیرے, اور اب تو بالکل ہی بری حالت ہے. دوسری بات یہ کہ اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے, اس کا ریکنسٹرکشن کیسے ہوگا, کہاں سے پیسے آئیں گے, کیسے اس کو وہ کریں گے, کتنا دیا جائے گا, کون اس کی اس ریکنسٹرکشن کو دیکھ ریکھ کرے گا. کرپشن اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ بہت سے سوالات ہیں. اب اسی بیچ میں خبریں اور بھی بہت سی آ رہی ہیں. یہ بھی آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس سے جو نتیجے پہنچے ہیں, جس طریقے سے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو سعودی عربیہ نے اپلائی کی اڈاپٹ کی تھی, اپنائی تھی, کیا وہ اب انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اڈاپٹ کر پائیں گے؟ ان کے لیے بھی ایک بڑی چنتا کا وشے بن گیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ سیریا کے اندر یہ بھی ہے کہ جو وہاں کے اوپر تو وہ کیا سعودی عربیہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اڈاپٹ کر پائے گا, یہ آنے والا سمے بتائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اب کر پائے گا. دوسری بات یہ کہ اسد کے سیریا کا فال
اسد کا فال یا سیریا میں اسرائیل کا ہستیپ کے مطلب یہ ہے کہ سیریا اب عراق کے بارڈر پہ آ گئی اور نیکسٹ ٹارگٹ ان کا عراق ہے. اگر عراق میں کچھ لڑائی ہوتی ہے تو اس کے مطلب عراق کا بارڈر سعودی عربیہ سے ملتا ہے اور بھی بہت سے دیشوں سے ملتا ہے. تو اس وجہ سے اور اسرائیل نے صاف صاف کہہ دیا ہے اور امریکہ کی بھی یہ پالیسی ہے کہ عراق میں بھی رجیم بدلنی چاہیے, وہاں پہ بھی پرو امریکن رجیم کا گٹھن ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ایک چین بن گئی ہے. اور اسرائیل نے جو نئے مڈل ایسٹ کی بات کی تھی اس نقشے میں دکھایا بھی تھا کہ وہ عراق اور سیریا کے اندر وہاں تک ان کا انفلوئنس آ جائے گا اور چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس وہاں پہ بنا دی جائیں گی. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ان چھوٹی اسٹیٹ سے ہی ان جگہوں پہ امن شانتی آ سکتی ہے. یعنی پورا ایجنڈا جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کا رہا ہے. امریکہ کا پلان جو ہے پشچم ایشیا سے وڈرا کر کے چائنا کے اوپر کنسنٹریشن, یعنی انڈو پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی پہ تائیوان کے چاروں طرف ادھر ڈپلائمنٹ بڑھانے کا ہے, یہاں سے وڈرا کرنے کا ہے. اور اس پورے چھیتر کی ذمہ داری جو ہے سیکیورٹی کی وہ اسرائیل کے حوالے کرنا ہے. تو یہ ایک اسد کوئی اچھے رولر نہیں تھے, ان کے پیریڈ میں ہزاروں لوگ مارے گئے, لیکن یہ ایک پورا ڈھانچہ تھا, اس کے لیے وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے, سینا بھی ذمہ دار ہے, انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جنہی نے اتنی شکتی پردان کی تھی اسد کو. تو بہت بڑا ہے, جو کہ ڈکٹیٹر اسی طریقے سے بنتا ہے جب اس کو کہ انسٹیٹیوشن کی پوری سپورٹ اس کو حاصل ہوتی ہے, وہ انسٹیٹیوشن بنا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کے لیڈرشپ میں کام ہوتا ہے. اور وہ اکیلے لیڈر نہیں, عرب میں جتنے بھی لیڈر ہیں, چاہے گدافی ہوں یا اسد ہوں یا پھر اس کے علاوہ صدام حسین کا رول ہم نے دیکھا, یا سودان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا اس کے علاوہ ہم نام نہیں لینا چاہتے, آپ سب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں سبھی جگہ کہیں ڈیموکریسی نہیں ہے. اسی طرح کے ایک آدمی کے اوپر پورا ملک نربھر رہتا ہے, اور وہ ایک آدمی اگر ہٹا دیا جاتا ہے سین سے تو پورا ملک اور سارے انسٹیٹیوشنز کولیپس ہو جاتے ہیں. مڈل ایسٹ دھیرے دھیرے بہت بڑی ایک سمسیا میں گھرتا ہوا نظر آتا ہے, اراجک تک پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے, امریکہ کا کنسرن تیل پہ ہے. انہوں نے آلریڈی سیریا کا تیل پہ قبضہ کر لیا, اب عراق میں کوشش ہے ان کی, اور سعودی عربیہ کو نوٹس دے دی کہ وہ اپنے تیل کے جتنے ایسٹس ہیں, جتنے انسٹالیشنز ہیں, وہ سب ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ کہ امریکہ کے حوالے کر دے, وہ اس کو پروٹیکشن کریں گے, اور تیل اور سپلائی کی تیل کی پروڈکشن اور سپلائی بھی وہی امریکن آئل کمپنیز طے کریں گی, اور ان کو جو پیسہ مناسب ہوگا وہ ضرور دیا جائے گا, لیکن کنٹرول ان کا ہوگا, امریکہ نہیں. یعنی جس کنٹری میں سعودی عربیہ کے اندر جو تیل نکل رہا ہے اس کی دیکھ ریکھ, اس کا پروڈکشن, ڈسٹریبیوشن سب چیز امریکنز کریں گے, سعودی عربیہ نہیں کرے گا. سعودی عربیہ جیسے تیل کا پروڈکشن بڑھا کے گھٹا کے ایک اپنا وہ اس کا ورچس جو بنا تھا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. یہ کہا ہے انہی نے, کتنی کامیابی ملے گی آنے والا سمے بتائے گا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے اس طرح کے بہت سے پلان بنائے مگر ان کو کامیابی نہیں ملی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں اراجکتا پھیل جاتی ہے, سول وار کے ڈر رہتے ہیں. ہم آپ کے آبھاری ہیں, آپ نے سمے نکال کے دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.